आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। हज़रत इब्न उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल-उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज़। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम में खुशामदीद। अगर आप अपने आप को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और अपने तमाम पर्सनल और प्रोफेशनल काम खुद एतमादी से करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके तमाम मसाइल का हल है। नई सुबह के इस कोर्स में आप सीख सकते हैं बहुत सी स्किल्स जैसे खाना बनाना, बेसिक कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस, पर्सनल ग्रूमिंग, रोज़मर्रा इस्लामी मामलात की आगाही, सोशल ग्रूमिंग, फैंसी कैंडल मेकिंग और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की? मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें 033086000072 या 03362228 इस कोर्स की दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए लाया है नई स्किल्स, नया हुनर और नया फ्यूचर। पेपर वर्क, इसका वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस कोर्स में आप सीखेंगे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, फ्लावर्स और गिफ्ट डेकोरेशन, स्मॉल एनवेलप्स और स्टिकर्स यूज करना, बटन्स और क्रिएटिव क्राफ्ट आइटम्स, हुनर जो छोटी छोटी चीजों से अर्निंग का रास्ता बने। इस्लामिक सेशन, इसका वक्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें शामिल है इस्लाम की तालीम, इखलाकियात, समाजी शऊर और माशरती खबरें, रूहानी तौर पर आगाही हासिल करना और इखलाकी तौर पर मजबूत बनना। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। इस कोर्स में आप सीखेंगे टाइपिंग, कंप्यूटर हैंडलिंग और बेसिक डिजिटल स्किल्स। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी राब्ता करें 033086000072। आइए और अपना फ्यूचर बनाइए नई सुबह के साथ। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। अस्सलामु अलैकुम। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट अपने प्रोजेक्ट मौल्लिमुल कुरान प्रोग्राम के तहत उन नाबीना अफराद को जो कि हाफिज़े कुरान हों या कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ सकते हों, ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल तरबियत फराहम करने जा रहा है, जिसमें वो सीखेंगे प्रोफेशनल यूज ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रेल नौरानी कायदा, तजवीद के साथ टीचिंग स्किल्स और बहुत कुछ, जिसके बाद ये अफराद ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल महारत रख सकेंगे। तमाम ख्वाहिशमंद अफराद दर्ज झेल राब्ते के लिंक पर क्लिक करके एडमिशन हासिल करें या मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 033086000072। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज़। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:36 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:46। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:03 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:13। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:07 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:17। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरत रमज़ान
بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو۔ روزانہ اسی ٹائم ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس ماہ مبارک میں، اور بصیرت رمضان کا یہ سیزن 3 جاری ہے، سال 2026 ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تلاوت کلام پاک سے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی نشریات کا، اپنی محفل کا۔ میں ملتمس ہوں جناب احسن اقبال صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جناب احسن اقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا. اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا. اچھے کام کرے گا تو اسے ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا. اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاوضہ نہ کیجیو. اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھ. اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں کافروں پر غالب کر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز کیا. ہماری یہ آج 13ویں نشست ہے. پاکستان میں آج 13واں روزہ اور دنیا کے کچھ ممالک میں آج 14واں روزہ ہے. چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے، چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے، بدلی ہوئی زمانے میں دنیا کی ہوا ہے، گردش میں مسلمان ہے، فلک کانپ رہا ہے، غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے. اے خاص خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے ختم رسل فخر عرب شان مدینہ، اے ختم رسل فخر عرب شان مدینہ، اے حامی کل رحمت حق جان مدینہ. قائم ہے تیرے نام سے ایوان مدینہ، اللہ کی مخلوق میں تو سب سے بڑا ہے، اللہ کی مخلوق میں تو سب سے بڑا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. تلاوت کے بعد روزانہ مہمان سناخوا ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب ارمغان اجمل صاحب نے. میں خوش آمدید کہتا ہوں ارمغان. آپ کو بصیرت رمضان میں آپ سے کلام سنیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جناب، آج کل دنیا میں خطے میں کچھ مخصوص حالات اور جنگی حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر خیر فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار اس حوالے سے پیش کروں اور پھر ہم ارمغان سے کلام سنیں گے. چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے، چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے، بدلی ہوئی زمانے میں دنیا کی ہوا ہے، گردش میں مسلمان ہے، فلک کانپ رہا ہے، غیروں کی شکایت نہیں
اپنی ہی خطا ہے، اے خاص خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے ختم رسل فخر عرب شان مدینہ، اے ختم رسل فخر عرب شان مدینہ، اے حامی کل رحمت حق جان مدینہ، قائم ہے تیرے نام سے ایوان مدینہ، اللہ کی مخلوق میں تو سب سے بڑا ہے، اللہ کی مخلوق میں تو سب سے بڑا ہے، اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے رحم کی التجا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ ہم کلام سنتے ہیں ارمغان اجمل صاحب سے اور پھر ہم اپنی نشریات کو جاری رکھیں گے۔ جی ارمغان اجمل۔ یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا تو جنت کی ہوا آتی ہے، پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، اور ہوں غلامان محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا غلام، خاک ہوں خاک کو
बिछले की अदा आती है। खाक हूँ खाक को बिछले की अदा आती है। फर्श पर होता है जब जिक्र रसूल अकरम, फर्श पर होता है जब जिक्र रसूल अकरम, तो अर्शे हक से भी दुरूदों की सदा आती है। याद जब मुझको मदीने की फजा आती है। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अरमगान अजमल साहब कलाम पेश कर रहे थे। अगर आप भी बसीरत रमज़ान का हिस्सा बनना चाहते हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहते हैं या तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 0330860007 पर रब्ता कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको बसीरत रमज़ान का हिस्सा बनाएंगे। अभी एक छोटा सा वक्फ़ा होगा। वक्फ़े के बाद इन्फॉर्मेशन ऑफ कुरान के उन्वान से आप ख़वातीन का सेगमेंट सुनेंगे और उसके बाद फिर एक छोटा सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद कुरान और साइंस सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, बसीरत रमज़ान जारी है। नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए। बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल-उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज़। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम में खुशामदीद। अगर आप अपने आप को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और अपने तमाम पर्सनल और प्रोफेशनल काम खुद एतमादी से करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके तमाम मसाइल का हल है। नई सुबह के इस कोर्स में आप सीख सकते हैं बहुत सी स्किल्स, जैसे खाना बनाना, बेसिक कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस, पर्सनल ग्रूमिंग, रोज़मर्रा इस्लामी मामलात की आगाही, सोशल ग्रूमिंग, फैंसी कैंडल मेकिंग और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की? मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें 033086000072 या 03362228 इस कोर्स की दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए लाया है नई स्किल्स, नया हुनर और नया फ्यूचर। पेपर वर्क, इसका वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस कोर्स में आप सीखेंगे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, फ्लावर्स और गिफ्ट डेकोरेशन, स्मॉल एनवेलप्स और स्टिकर्स यूज करना, बटन्स और क्रिएटिव क्राफ्ट आइटम्स, हुनर जो छोटी छोटी चीजों से अर्निंग का रास्ता बने। इस्लामिक सेशन, इसका वक्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा।
اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:36 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:46۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:03 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:13۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:07 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:17۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ السلام علیکم سامعین، تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان ٹرانسمیشن کے انفارمیشن آف قرآن سیگمنٹ میں۔ میں ہوں اکثر زادہ اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح نادیہ صبا اس سیگمنٹ میں موجود ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے رمضان بخیر و عافیت سے گزر رہے ہوں گے اور آپ لوگ عبادات میں مصروف ہوں گے اور بصیرت رمضان ٹرانسمیشن کو بھی سن رہے ہوں گے اور آپ کو پسند بھی آ رہی ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سیگمنٹ۔ 13واں سپارہ وما ابریو، اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، اینڈ آئی ڈو ناٹ اکوٹ مائی سیلف۔ 13واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ابراہیم کے آخر تک جاتا ہے۔ اس پارے میں 3 صورتیں شامل ہیں: سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، سورہ الرعد اور سورہ ابراہیم۔ اس پارے کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تواضع اور انکساری کا ذکر ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نفس برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر مصر کے خزانوں کا محافظ اور ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے دوبارہ ملنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا واقعہ اسی سپارے میں مکمل ہوتا ہے۔ اس قصے کا سبق یہ ہے کہ صبر اور معافی دینے والوں کو اللہ ہمیشہ عزت دیتا ہے اور حسد کرنے والے ناکام رہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آنا اور پورے خاندان کا مصر میں اکٹھے ہونا اس بہترین قصے کا خوشگوار اختتام ہے۔ اس کے بعد سورہ الرعد شروع ہوتی ہے، جس کا نام گرج یعنی تھنڈر پر رکھا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہے اور دلوں کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سورہ رعد میں حق اور باطل کی مثال
اس پانی سے دی گئی ہے جو ندی میں بہتا ہے اور جھاگ اوپر آ کر ختم ہو جاتی ہے، مگر کام آنے والا پانی باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تمام رسولوں کا مقصد لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا تھا۔ اس صورت میں کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ بات کی مثال ایک ایسے درخت سے دی گئی ہے جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان تک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ مشہور دعا بھی اسی میں ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی، جس میں اپنی اولاد کی نماز اور شہر کی امانت کا ذکر ہے۔ اس پارے کے آخر میں ظالموں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ انفارمیشن آف قرآن، جس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی 13ویں پارے سے متعلق اہم معلومات۔ امید ہے آج کا سلسلہ بھی آپ کے لیے معلوماتی رہا ہوگا۔ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی 14ویں پارے سے متعلق اہم معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ایک وقفے کے بعد بصیرت رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، سنتے رہیے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف MS آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 03362228 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں
آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:36 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:46۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:03 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:13۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:07 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:17۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو۔ بصیرت رمضان جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو آپ ٹیون ان کیے ہوئے ہیں اور ہمیں جوائن کر لیا ہے جناب طلحہ انعام صاحب اور سلیم طاہر صاحب نے۔ یہ وقت ہوا چاہتا ہے قرآن اور سائنس سیگمنٹ کا۔ کیسے مزاج ہیں آپ دونوں کے؟ قبلہ السلام علیکم طلحہ انعام صاحب۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سلیم بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی السلام علیکم ثاقب، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت، عجیب سے معاملات چل رہے ہیں، جنگی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائے۔ امت آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت مشکل سے دوچار ہے جو آج کل یہ صورتحال چل رہی ہے دنیا میں۔ کیا کہیے گا یہ جو جنگ کے معاملات چل رہے ہیں؟ طلحہ انعام صاحب آپ بھی اور پھر سلیم بھائی کی طرف بھی جائیں گے۔ ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں پر کتنے عرصے سے ظلم چل رہا ہے۔ ابھی جو ایران میں معاملات پیش آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آیت اللہ خمینی کی مغفرت فرمائے۔ کیا کہیے گا جناب طلحہ انعام صاحب؟ آمین آمین۔ ثاقب بھائی بالکل حالات جو ہے وہ خاصے تشویشناک ہیں، اور خاص طور پہ مسلم ممالک جو بھی ہیں ان کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے تمام ان ملکوں کو جو کہ OIC کا ممبر ہیں اور انہوں نے ایک عہد کیا تھا، آپ دیکھیں کہ ہسٹری آپ دیکھیں اس میں محمد قذافی ہو یا پھر اس طرح ایک ایک کر کے تمام ہی وہ اسلامی لیڈر جن میں وہ صلاحیتیں تھیں کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے جمع کر سکتے تھے، ان کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ بے شک جو کہ اللہ کے دین کے عروج کے لیے، دین کی بلندی کے لیے کام کرے اور ان پر یہ یہود اور یہ نصرانی جو ہے وہ حملہ کریں اور ان کو شہید کر دیں، تو ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہیں ثاقب بھائی کہ مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود ان پر کفار اس طرح حملہ کر رہے ہوں گے جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور بے شمار نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ بصیرت رمضان کے آگے نشستوں میں ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ سلیم بھائی آپ کیا کہیے گا؟ مسلمان بہت دکھی ہیں، افسردہ ہیں اور مسلمان بے بس ہیں کہ کیا کریں ایسے موقع پر؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ثاقب بس کیا کہنا ہے اس پہ، وہ شعر یاد آتا ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمائے اور ہم سب پر یہ جو کڑا وقت ہے اس کو آسان فرمائے۔ اصل میں ثاقب وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو تعلیمات دی گئی تھی ہم ان سے روگردانی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ کو ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کسی اسلامی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرے جو ہیں وہ بالکل خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے سامنے نہیں آتا۔ تو ہونا تو یوں چاہیے کہ سب متحد ہوں اور سب یک زبان ہو کر اور یک آواز ہو کر اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اسی چیز کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی اور سبھی کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام امت مسلمہ پر کرم فرمائے اور ان حالات کو اچھا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بالکل ہم دعائیں کرتے رہیں گے، ہمارے ہاتھ میں یہ سب سے بڑا وہ کہتے ہیں مومن کا ہتھیار ہے دعا،
تو دعا ہم کرتے رہیں گے اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. بس جو لوگ شہید ہو گئے اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، وہ فلسطین میں ہوں، وہ ایران میں ہوں، وہ کہیں بھی اور ہوں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے. بالکل جناب. قرآن اور سائنس کا یہ ہمارا سیگمنٹ. آج ہمارا موضوع ہے رزق، قرآن اور سائنس. بہت اہم موضوع آج بھی جس پر ہم بات کریں گے. تو بلا تاخیر طلحہ انعام صاحب فرمائیے گا رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس طرح ذکر کیا ہے اور رزق کے معاملات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح بتائیں. جی ثاقب بھائی، بالکل آج کا ٹاپک بھی ہمارے باقی تمام ہی ٹاپکس کی طرح ایک اہمیت کا حامل یہ مضمون ہے، اور ہمیں خاص طور پر کیونکہ رزق ایک ایسا مضمون ہے جس کے بارے میں اگر میں تھوڑی تمہیدی بات بھی کروں کہ اگر رزق حلال ہے، رزق وہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا، اور اگر ہم وہ نہیں کھاتے تو پھر ہماری دعائیں، ہماری عبادات سب فضول ہیں، سب ضائع کر دی جاتی ہیں. اچھا، اس میں ہم نے جب بالکل ابتدا میں بات کی اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں آباد کیا، تو یقیناً بے شک اللہ رب العزت نے ایسا ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. ہمیں بہت سارے اسکلز دیے، بہت ساری کوالٹیز دی، جس میں ہم نے حواس خمسہ کی بھی بات کی، اور ہمیں باقاعدہ چیزیں سکھا کے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا نا، اور اپنے انبیاء کرام کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت کا سامان بھی کیا. اسی میں سے پاکیزہ رزق اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس میں سے کھاؤ جو کہ میں نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے. تو پھر اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آیت کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، اے ایمان والوں. تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم پھر کس طرف کھڑے ہیں اگر ہم پاکیزہ رزق میں سے نہیں کھاتے. اور پھر یہ حیران کن بات ہمارے لیے ہے کہ جب ہم سائنس کے ساتھ بھی اپنے اس احکامات کو رکھ کر دیکھتے ہیں تو جو پاکیزہ رزق ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے ان چیزوں سے جو کہ آرٹیفیشل ہیں، جو کہ کریٹ کی جا رہی ہیں، جو کہ بنائی جا رہی ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے، یا پھر ان چیزوں کی اگر ہم بات کریں جو کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دی ہیں. حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ تمام چیزیں جو کہ ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، کھانے کی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے بتا دیں اور پینے کی بھی چیزیں بتا دیں، جس میں خمر واضح طور پر قرآن مجید میں آ گیا. اب مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے، مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز سے روک دیا اس سے رک جائیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کریں. اور یقیناً سلیم بھائی پھر بتائیں گے کہ جو لوگ پاکیزہ رزق کی طرف نہیں جاتے، وہ ناپاکی کی طرف جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو انسان کو نقصان دیتا ہے. تو پھر نقصان کس طرح انسانوں میں جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. بالکل سلیم بھائی، بس پھر اسی پر ہی کہیے گا آپ کہ سائنس کیا کہتی ہے. اور سائنس ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے منع کر دی نا، جو پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں، جو حلال نہیں ہیں، حرام ہے. تو حرام جو چیزیں ان کا نقصان کس طرح ہو رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا سائنس نے کیا کہا ہے. جی جزاک اللہ خیر ثاقب. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جو بھی چیزیں انسان کو عطا کی ہیں، وہ ایک خاص مقصد کے تحت عطا کی ہیں، خاص مقصد کے تحت ان کو بنایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے. اگر کسی چیز کو بنایا ہے اور بنانے کے بعد ہمیں منع کیا ہے کہ اس کو یوز نہیں کرنا تو اس میں بھی حکمت ہے. ایک تو یہ دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ کون چلتا ہے، یہ ایک آزمائش بھی ہے. سائنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے بارے میں سائنس اب بہت واضح طور پہ بتاتی ہے کہ ان کے بہت سارے نقصانات ہیں. اگر ہم بات کریں شراب نوشی کے حوالے سے تو اس میں سینکڑوں قسم کے نقصانات ہیں. دماغی صحت اس سے متاثر ہوتی ہے، جسمانی صحت اس سے متاثر ہوتی ہے. کم از کم 7 قسم کے کینسرز ہونے کا اس سے خطرہ ہے. لیور کینسر، ماؤتھ کینسر، تھروٹ کینسر، اور بھی کئی قسم کے اس سے جو ہے وہ نقصانات ہو سکتے ہیں. اس سے دماغ شرنک ہو جاتا ہے، اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے. اور نہ صرف پھر جسمانی اور ذہنی قسم کی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں بلکہ اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے. جو بندہ شراب نوشی کرتا ہے اس کو اپنے آپ کی بالکل ہوش نہیں رہتی، اس کو یہ نہیں پتہ رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ نے اکثر ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ لوگوں نے فائرنگ کر کے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ نشاور چیز کے اثر میں تھے. پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کار ایکسیڈنٹ میں لوگ جاں بحق ہو گئے اور ڈرائیور کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو شراب نوشی کا جو ہے وہ شکار معلوم ہوا. اس شخص کی اپنی صحت کو جو نقصانات ہیں سو ہیں، اسے معاشرے کو بھی بہت سارے نقصانات ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم باقی چیزیں بھی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام فرمائی ہیں، سور کے گوشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے. تو سائنس بتاتی ہے کہ 100 سے زیادہ وائرسز اور بیکٹیریاز ایسے ہیں جو سور کے گوشت میں پائے جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر کا کوئی علاج نہیں. اچھا، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو سور سے پھیلی ہیں.
کرونا وائرس سے ایک ملتی جلتی ایک بیماری کچھ عرصہ پہلے دنیا میں پھیلی تھی، نیپا وائرس کے نام سے، اور اس کا سورس بھی سور کا گوشت بتایا جاتا ہے کہ سور کا گوشت کھانے والے لوگوں میں نیپا وائرس پھیلا تھا اور اس سے بھی ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اگر ہم کرونا وائرس کی بات کریں تو اس کے پھیلنے کا سبب بھی وہی اشیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اور اس کے کھانے سے پھر ایسی بیماریاں پھیلی ہیں جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انسان کے لیے حلال اور طیب چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کو کھانے کا حکم دیا ہے، ان میں فائدہ ہے، اور وہ چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان میں نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اگر ہم مردار کی بات کریں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام قرار دیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو مردار ہے اس میں فوراً جو ہے وہ ڈیکمپوزنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس میں بیکٹیریاز بہت تیزی سے جو ہے وہ افزائش پاتے ہیں۔ تو مردہ جانور کا گوشت کھانے سے بہت سارے بیکٹیریاز ہمارے جسم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ نظر آتی ہے، اور سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کو حرام قرار دینے کا ایک مقصد ہے، انسانی زندگی اور انسانی صحت پر اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بھی چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دی اسے سختی سے دور رہنا چاہیے۔ مناسب، بالکل ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں سلیم بھائی۔ ہم کلام سنتے ہیں، ابھی کلام کے بعد پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ارمغان اجمل موجود ہیں، ہم ان کی آواز میں کلام سنیں گے اور پھر اس کے بعد قرآن اور سائنس کے سیگمنٹ کو جاری رکھیں گے۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا باتیں سنتا کبھی پوچھتا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہر سیاہ ہر سیاہ
सूरज है हदीसे की वो लाते तो ज़माने में अंधेरा होता, वो लाते तो ज़माने में अंधेरा होता, और फखरी जब बाज़िले नबवी में अज़ाने होती, फखरी जब बाज़िले नबवी में अज़ाने मैं मदीने से गुज़रता हुआ झोंका होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अरमगान अजमल कलाम पेश कर रहे थे। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान अक़ीदत पेश कर रहे थे। जनाब गुफ्तगू जारी है, रिस्क के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। तो थला इनाम साहब, मैं चाहूँगा कि हलाल रिस्क की डेफिनेशन क्या है एग्जैक्ट, अगर हमारे लिसनर्स जानना चाहें तो अगर आप बता सकें इस हवाले से। जज़ाकल्लाह साकिब भाई। साकिब भाई, एक तो वाज़े तौर पर हमें कुरान मजीद में बता दिया गया कि कौन कौन से जानवर हमारे लिए हलाल हैं, किस तरह के जानवर हमारे लिए हलाल हैं। अच्छा, जानवरों का भी बताना और जानवरों के बारे में बता देना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए ऊँट, गाय और भेड़ अता किए। तो ये देखें कि जब हम इन जानवरों के बारे में बात करते हैं, इन जानवरों पे जब तजुर्बात किए जाते हैं कि इनके गोश्त में कितने फ़ायदे हैं, तो आप देखें बेशुमार फ़ायदे। हमने पिछले सेगमेंट में भी, जानवरों के सेगमेंट में भी जो हमने बात की, तो हमने बात की कि इनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिर्फ खाने के फ़ायदे नहीं, इनसे इनके चमड़े के फ़ायदे, इनसे इनके ऊन बनाना और ये सारे बहुत बेशुमार फ़ायदे इनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिए निशानियों के साथ साथ। अच्छा, फिर इसी तरह फलों का जिक्र भी कुरान मजीद में मौजूद है, और उन फलों को आप देखें जो आज साइंस साबित कर रही है कि वो फल खा के इंसान सेहतमंद रह सकता है, वो फल खा के इंसान बीमारी से बच सकता है, और बेशुमार उसके मज़ीद फ़वाइद के, उसे आयरन मिल रहा है, प्रोटीन मिल रही है, बेशुमार फ़ायदे। अच्छा, फिर इसके साथ अगर हम बात करें कि हलाल रिस्क कमाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या हमें बता दिया है। बेशक कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रिबा से मना फरमा दिया वाज़े तौर पर, और रिबा यानी सूद, रिबा यानी सूद, बिल्कुल। ये हमारे लिसनर्स अगर इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि रिबा क्या होता है, हम कुरान मजीद में तो रिबा एक अलग वर्ड सुन रहे होते हैं, और जो हम आपस में मुआशरे में बात करते हैं वो एक सूद की बात कर रहे होते हैं, वो इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ वाज़े तौर पर देख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ में हमारी अपनी मेहनत नहीं होती ना, वो कमाई हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दी और उसको बयान फरमा दिया कि ये कमाई आपके लिए हलाल है और ये कमाई आपके लिए हराम है। अच्छा, कुरान मजीद के साथ साथ जब हम अहादीस का मुताला करते हैं तो उसमें हमें वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ़ तिजारती जो इस्तिलाहात हैं उनको ले लेकर बताया गया कि मुज़ारिबा करना है या
دوسرے جتنے بھی بے شمار یہ نام ہیں جو ہمارے تجارتی اصطلاحات ہیں دین کے اندر، وہ کیونکہ ایک شرعی معاملہ ہے، اس کو ڈسکس کرنا اور ایک ایک چیز کی اصطلاح کی پوری ڈیفینیشن بیان کرنا، تو پھر یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین پر رہیں. اچھا، پھر ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم سود میں پڑھتے ہیں، سود لینے یا سود دینے کے معاملات میں پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں دنیا کا سارا ہی نظام سود پر چل رہا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہمیں توفیق دے. ہم نے شروع میں بھی یہ بات کی، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم کے ذریعے ہمیں بتا دیا یہ کہ اگر تم سود کھاؤ گے، اگر تم حرام کھاؤ گے، حلال سے استفادہ نہیں حاصل کرو گے، تو پھر تمہاری دعائیں، تمہاری عبادتیں، تمہارے حج، تمہارے نماز، تمہارے روزے، تمہاری زکوٰتیں سب کچھ بیکار جائیں گی. کیونکہ جب اللہ رب العزت کو چاہیے کیا؟ اللہ رب العزت کو تمہاری نیت چاہیے. اگر نیت میں ہی سود شامل حال ہے، باقاعدہ واقعات احادیث میں اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ لمبا جو ہے سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے، طواف کرتا ہے، اس کے بال گرد آلود ہیں، اس کے کپڑوں پر جو ہے نا وہ سفر کی تنگیاں جو ہے وہ نمایاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی. کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام سے کمایا ہوا. اچھا، پھر اس سے دیکھیں کہ اگر اس سے انسان نہ بچے، اس سے مسلمان نہ بچیں، تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ حلال رزق نہ کھانا یا حلال رزق نہ کمانا، اس سے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں، معاشرے کے اندر جو تنگی پھیل رہی ہے اور اس سے جو فسادات پھیل رہے ہیں، وہ بھی انسان کے برداشت سے باہر ہیں. تو یہ ساری چیزیں اور یہ سارے نقصانات وہی ہیں جن سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا، اور انسان وہی کام کر رہا ہے اور ان سے نقصان اٹھا رہا ہے. اللہ اکبر، کیا کہنا ہے جناب طلحہ انعام صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے. سلیم بھائی آپ بتائیے گا، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر اگر گفتگو کریں گے، جو سائنس نے بہت کیلکولیٹڈ رسک کے حوالے سے آج کل چیزیں نکالی ہیں، ایک ایک چیز کی وہ کیلریز گن رہے ہوتے ہیں، اس طرح کیلکولیٹڈ یعنی خوراک کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ جس سائنس جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ ہماری انسانی صحت کے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے. لیکن ہم اگر اسلام کا مطالعہ کریں، ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، تو ہمیں وہ تمام چیزیں پرسائز ویسے ہی ملتی ہیں جو سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے، آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی کم کیلریز ہیں، تو ہماری صحت کے لیے کتنی مفید ہے وہ. اسی طریقے سے کھجور کے حوالے سے آج سائنس کی ریسرچ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ نیوٹرینٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے، اس کے اندر آئرن ہوتا ہے، بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کھجور تناول فرمانے کا اور زیتون تناول فرمانے کا ذکر ملتا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہے جن کے بارے میں سائنس آج بتا رہی ہے کہ ان کا استعمال، اگر آپ ڈائٹ پلان کو دیکھیں گے، اگر آپ کسی نیوٹرینسٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہی ڈائٹ دے گا کہ آپ کھجوریں کھائیں، آپ جو ہے وہ زیادہ غذا نہ کھائیں، آپ جو کی روٹی کھائیں، اس میں کیلریز کم ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو سیرت نبوی میں ملیں گی. اور ایون کہ اگر ہم علاج کی بات کریں تو آج جو ہمیں علاج سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں طب نبوی میں ملتا ہے. تو تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں پہلے سے ہی ملتی ہیں، جو کہ آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے. اچھا، طلحہ ابھی سود کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. تو دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے. اگر ہم سود کے معاملات کو دیکھیں تو اس سے پورا نظام متاثر ہوتا ہے، اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. یہ ایک استحصالی نظام ہے کہ آپ سود جو ہے وہ کسی پر نافذ کرتے ہیں اور پھر وہ سود در سود اس پہ دستہ چلا جاتا ہے. اگر ہم اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو اتنا ہم پر قرضہ نہیں ہے جتنا ہم پر سود ہے، اور وہ ہمیں ادا کرنا ہے. تو یہ سودی نظام نے ہمیں اتنی بری طریقے سے جکڑا ہوا ہے کہ یہ ہم اس سے جو ہے وہ چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہے، اور اس سے استحصال ہے. ہم بحیثیت شہری ان حقوق کو حاصل نہیں کر پا رہے. اگر یہاں پہ مہنگائی ہے، اگر یہاں پہ جابز اویلیبل نہیں ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں سود ادا کرنے، اور جو ہمارے جی ڈی پی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سود ادا کرنے پہ چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سود کو حرام قرار دیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. صرف ایک فرد یا ایک شخص اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس سے پورا معاشرہ استحصال کا شکار ہوتا ہے. اور ثاقب بھائی، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا، واضح طور پر سورۃ التوبہ کی ابتدا دیکھ لیں. جب آپ اللہ اور اس کے رسول سے ہی جنگ کر دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی کس طرح معیشت جو ہے وہ ترقی پا سکتی ہے، کس طریقے سے آپ جو ہے نا پھر وہ اپنی دنیا میں مقام بنا سکتے ہیں. سود واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلے بازی ہے، اور کون اللہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے بس ابھی سلیم بھائی کی وہ بات یاد آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا. سلیم بھائی نے جس طرح کہا کہ 1400 سال پہلے ہی، یہ ہم صرف کہتے نہیں ہیں، یہ واقعی ایسا ہے کہ 1400 سال پہلے ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا، بے شک، وہ قرآن پاک کے تھرو اور
سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں کر کے دکھایا کہ کس طرح صحت کے معاملات مینیج کرنے ہیں اور جو کی روٹی کھجور کس طرح صحت کو کیلکولیٹڈ لے کر چلنا ہے. تو سلیم بھائی واقعی بہت خوبصورت بات آپ نے وہ بھی کہی اور سود کے حوالے سے بھی بہت مناسب گفتگو ہو گئی. تو ہم سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں. قرآن اور سائنس کا یہ سیگمنٹ جاری رہے گا انشاءاللہ روزانہ اسی ٹائم پر آپ سنتے رہیں گے. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا, آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے, کہیں مت جائیے گا. بصیرت رمضان جاری ہے, نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا. یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید. اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف ایم ایس آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ. تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336228463. اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر. پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا. اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹیو کرافٹ آئٹمز. ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے. اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا. اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا. دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی. اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز. لمیٹڈ سیٹس اویلیبل. رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072. آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع. پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے. لمیٹڈ سیٹس اویلیبل. کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072. آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری. السلام علیکم. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے. تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز.
Aftar timing is brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:36 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:46। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:03 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:13। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:07 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:17। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको बसीरत रमज़ान जारी है। नई सुबह वेब रेडियो पर आप बसीरत रमज़ान सुनते हैं। माह रमज़ान की इन बाबरकत सातों में नई सुबह वेब रेडियो आपके साथ है। मुझे उम्मीद है कि आप भी हमें दुआओं में ज़रूर याद रखे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफ़िल के सदक़े हमारे आखिरत के मामलात आसान कर दे। हम अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं बशर्ते सेहत और सलामती और ज़िंदगी। आपसे कल मुलाकात होगी। अभी मुनाजात के सेगमेंट के साथ ट्रांसमिशन का बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक मरतबा फिर बसीरत रमज़ान में। अल्लाह हामी उना से। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ए मालिक कुल, रहमान भी तू, सुबहान भी तू, कोई तेरी सिफतें पा न सका। इस जमीन पर सिर्फ तेरी कुदरत, आसमान पर भी सिर्फ तेरी कुदरत। तेरा ही है जो सब कुछ है, तेरे ही कुन से है जो सब कुछ है, और तेरे ही कुन तक है जो सब कुछ है। ये जमीन और आसमान और इसमें तमाम हयात सिर्फ तेरे एक इशारे की मुंतजिर है कि समेट दी जाए, तेरे एक इशारे की मुंतजिर है कि दोबारा बना दी जाए, और तुझे ये सब आसान है। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्जे में है तो जहां मौला। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्जे में है दो जहां। सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ। तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम। तू ही तो है जो 100 अफराद के कातिलों को भी बख्श दे, जो जिंदगी भर फहाशी में गुजारने वाले को भी एक रात में बख्श दे। तू ही तो है जो सबकी तौबाएं कबूल कर ले, जिंदगी भर मासियात में गुजरी हुई तमाम जिंदगी को माफ कर दे। और फिर हम क्यों तेरे दर से ना उम्मीद हो या अल्लाह। ऐ पूरे जहान को बख्शने वाले, पूरे जहान की बख्शिश के लिए दावा करने वाले, ऐ मेरे मालिक वो जो रमज़ानुल मुबारक में हमारे लिए रहमतों के तमाम दरवाजे वाह कर देता है, जहन्नुम और उससे जुड़ी हर शय बंद कर देता है। वो कि जो हमें सिवाय हमारे नफ्स के अलावा तमाम आजमाइशों से बचा लेता है। वो ऐ परवरदिगार आलम, तेरी जात से मुबारका के क्या कहने कि रमज़ानुल मुबारक में तू जब आसमान दुनिया पर आकर ये ऐलान करता है कि कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसको बख्श दूं, कोई है जो मुझसे रिस्क मांगे मैं उसको रिस्क दे दूं, मैं नेमतों की, नवाजिशों की, रहमतों की बारिश फरमा दूं। हमारी गफलतें भी तेरे सामने,
ہمارا عجز بھی تیرے سامنے اور ہماری سستیاں بھی تیرے سامنے. یا اللہ ہماری بغاوتیں اور نافرمانیاں بھی تیرے سامنے. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا تو نے قرآن میں جو کہا مولا. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو کہا. آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح. ایک کر ہم کو بہر شہا ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم. آج مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے. ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. ہمارے سامنے بہنے والا بچوں کا لہو بھی ہمارے دلوں کو تڑپا نہیں رہا. آج مسلمانوں کا خون گردش نہیں کر رہا, دوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. غیرت مسلمان ناپید ہو گئی ہے. یا الہ العالمین ہمارے درمیان وہ اتحاد کی فضا کو دوبارہ قائم فرما. ہم جو دن رات تیری نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں ہمارے روز و شب کو دوبارہ پر نور کر, ہدایت کی روشنی سے منور کر. اس رمضان المبارک کو ہماری زندگیاں تبدیل بنانے والا مہینہ بنا دے. اس رمضان المبارک کے بعد ہم دوبارہ رمضان جیسی زندگی تو گزاریں مگر اس سے پہلے والی زندگی نہ گزارنا شروع کریں. رمضان المبارک کو, قرآن المبارک کو اور اپنی ذات مقدسہ کو ہماری زندگی کا واحد محور اور مقصد بنا دے. مدد کر میری دو جہانوں کے مالک, مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو. بے کسوں کو سہارا ملے مولا, ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا. بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے. سر سے طوفان پل میں ہٹے جو تیرا ایک اشارہ ملے. ہم پہ کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم. آج کے دور میں آنے والی مصیبتیں ہمارے بس کی نہیں. یا الہ العالمین آج کے دور کی بیماریاں ہمارے بس میں نہیں. ہمیں تو بخار بھی چڑھتا ہے تو ہماری تربیت کا حصہ ہے. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, تجھ سے مانگتے ہیں. نہ کوئی امید ہے, نہ آسرا, نہ کوئی سہارا ہے. ہم تیرے در کے سوا نہ جانے والے ہیں, نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں, مگر تیرے در کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں. اس بیٹھے رہنے کو بھی ثواب سمجھتے ہیں, سعادت مانتے ہیں کہ تو نے وہ چند ہی لوگ ہیں جن کو یہ توفیق دی کہ وہ صرف اور صرف تیرے در سے امید لگائے رکھیں, امیدیں باندھے رکھیں, یقین کے ساتھ صرف تجھ سے دعائیں کرتے رہیں. آج اور آج کے بعد اور آج سے پہلے صرف تجھ سے مانگا تھا, آج کے بعد بھی تجھ سے ہی مانگیں گے. یا رب العالمین ہماری امیدوں کو بر لانا. آج کے دور میں ہمیں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے, ہم اس کا بدلہ کسی سے نہیں لے سکتے. ہماری کمزوریاں, ہماری نا اتفاقیاں, ہمارا ایک دوسرے کے لیے نہ کھڑا ہونا, آوازیں نہ اٹھانا, خاموشی سے آگے نکل جانا, سب کچھ تیرے سامنے ہے. تو ہم انسانوں سے کسی قسم کی امید نہیں لگائے رکھے. مغفرت سے لے کر دنیا میں آنے والی ہر آزمائش اور امتحان سے بچنے تک ہمارا ایک ہی آسرا اور وہ تو ہے. یا اللہ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم. 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 آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف MS آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336228463۔ اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:36 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:46۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:03 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:13۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:07 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:17۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔